अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं रमज़ान का समा डिजिटल पर। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है बुशरा खान। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हमारे दाएं जानिब बाएं जानिब बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, और हमारे बाएं जानिब हमारे आज के बहुत ख़ास मेहमान पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इन्होंने अपना नाम बनाया है, भले वो दर्स व तदरीस का हो, भले गाने का हो, भले फलाई कामों का हो, भले सियासत का हो। किसी भी जगह पर अगर आप इनका नाम लिखेंगे तो आपको उनकी काफ़ी सारी कामयाबियाँ वहाँ पर नज़र आएंगी। मारूफ शख्सियत है पाकिस्तान की, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जनाब इब्रारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तशरीफ़ लाए। और इसरारुल हक साहब भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। दो भाई हैं और ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी इसरार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। और साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जहीं तक हमें बात होगी कि इल्म के हवाले से, दीन के हवाले से कितनी ज़्यादा हमें जो आसानियाँ हैं वो मिल सकती हैं, तो मुफ्ती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव हैं हम इस वक्त। और इब्रार साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। आपको भी मुबारक हो। इस चैनल की बहुत कामयाबी, मुझे पता चला कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जो आज की एक ज़रूरत भी है। अब इनको अच्छा पैगाम पहुँचाना, बिलखसूस यूथ को, ये चैनल्स की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने एक चैनल भी रेज़ किया, और ऐसे मुफ्ती साहबान को और ऐसे नज़ीम भाई जैसे लोगों को आप इसमें बुलाते हैं कि जो एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन कंस्ट्रक्टिव सोच लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और बुशरा, आप मिलकर माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। हम लोग इस वक्त बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग लाइव हैं। आज पहली अफ्तारी की ट्रांसमिशन समा डिजिटल स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान का समा, वी आर गोइंग लाइव। और मैं ये बताते चलूँ कि जी हमारे साथ इब्रारुल हक मौजूद है, और हम लोग लाइव कॉल्स भी लेंगे, और आप लोग डायरेक्ट इब्रारुल हक साहब से बात कर सकते हैं, इनसे कोई भी सवाल कर सकते हो, ये डायरेक्ट लाइव आपको इस सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहिब से भी आप बात कर सकते हैं, और तो और इनके साथ इनके भाई, इनके मेंटोर, जिसका मैं चाहूँगी कि इब्रारुल हक खुद तारुफ करवाएं अपने भाई का, इसरारुल हक साहब का, कि वो आपकी लाइफ में क्या अहमियत इनकी पर्सनैलिटी की है, और प्लीज़ आप इनका तारुफ खुद करवाइए। बहन भाई, हम लोग 8 बहन भाई हैं। वालिद साहब सिविल सर्विसेज में थे, और एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग्स होती थी। ऑनेस्ट ऑफिसर थे, तो किसी के साथ बनी नहीं उनकी कभी। तो मुझे याद है कस्टम्स में थे, तो हमारा घर बड़ा एक मुनासिब से साइज़ का होता था। तो मैं अब्बू से कहता था, आपके जो छोटे अफसरान हैं उनके घर इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो वो कहते थे, बेटा ये हराम और हलाल का फ़र्क होता है। तो उसके बाद मैं खुशकिस्मत रहा कि वालिदैन के बाद मेरे 7 बड़े बहन भाइयों ने मेरी परवरिश की है। और मुझे याद है एक वाक़या इसरार भाई के हवाले से, मुझे स्कूल में घड़ी मिली, एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्ड की, गोल्डन टाइप ना। मैं खेल रहा था, पहली दूसरी क्लास में होऊंगा, तो मैं उठा के घर ले आया। मैं बड़ा खुश कि वॉच मिल गई है। तो इसरार भाई ने कहा, ये कहाँ से लाए हो? मैंने कहा मैं स्कूल से लाया हूँ, मिली है मुझे इधर से। तो कहते हैं, हो तो जिसकी गुमी होगी वो बेचारा रो रहा हो। मैंने कहा ये नहीं मैंने सोचा। कहते हैं नहीं ये देखो तुम, वो कितना परेशान होगा, तुम जिसको जब वापस करोगे वो इतना खुश होगा, उसके पेरेंट्स से भी उसको डांट पड़ी होगी, प्रिंसिपल को दे के आओगे ना तो वो बड़ी खुश होगी। हमारी प्रिंसिपल बड़ी अच्छी थी। तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया। मैं अगले दिन गया, मैं प्रिंसिपल को दी वॉच। उन्होंने असेंबली में ऐसे करके कहा ये किसकी है? जिसके बच्चे की थी वो आके ले। तो एक लाइन सेट हुई, ठीक है ना। अच्छा इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि मेरे से जो बड़ी बहन थी, अगरचे मैं, ये हमेशा मेरी और उसके बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो भी मतलब नमाज के अगर नहीं मिस हुई है ना तो उसने अम्मी को शिकायत लगानी। तो मैं कहता था ये मेरी दुश्मन है। सो वो जानबूझ के ना मुझे वो मतलब सुबह उठने में मुश्किल होती थी। तो ये हर बहन भाई ने ना मेरी एक जिस कदर भी मेरे जो अच्छे पॉइंट्स हैं ना, वो उसका क्रेडिट इनको जाता है। जो दूसरे नेगेटिव हैं उनका समझ लें कि वो मैं ज़िम्मेदार खुद हूँ। लेकिन इन्होंने उसके बाद फिर जब हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इसरार भाई ने, जब अल्लाह ने जहन में आइडिया डालना होता है, मैं तो कुछ और ही करना चाह रहा था, जहाज़ लेके उड़ाऊँ ये वो, जब बंदा नया नया फेम मिला होता है, बनने का शौक था। ऐसे ही है बिल्कुल। और बड़ा मैंने वो जहाज़ की एक बात भी कर ली कहीं।
تو گاڑی میں نے اپنی مرضی کی لے لی تھی، اور کیونکہ پیسے بڑے آ رہے تھے شوز کے، تو مجھے یاد ہے پہلے پیسے آئے تو میں نے اتنے سارے پیسے نا بستر کے اوپر بچھا دیے سارے. میں نے کہا اچھا اب ان کا کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا یار میں نے اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ اچھا چلو گاڑی خریدتے ہیں، ہونڈا ایکارڈ لے لی، جہاز لیتے ہیں، فلائنگ پائلٹ لائسنس لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ بڑے بڑے خیالات تھے. تو امی کی ڈیتھ ہو گئی. امی کو بڑا شوق تھا کہ میں رمضان المبارک میں جاؤں. تو وہ ہمیشہ نا موت کے ساتھ بڑی بے تکلفی والی باتیں، ہم کہتے تھے آپ کیا کرتی رہتی ہیں ہر وقت ایسی باتیں؟ پتر جانا تو ہے ہی ہے نا، موت تے برحق کے نا. تو 15 رمضان کو جی امی چلی گئیں، اور دوسری ان کی خواہش یہ تھی چلتی پھرتی چلی جائے، یعنی کسی سے پانی کا گلاس بھی نہ مانگے، اکثر یہ کہتی تھیں. تو بس ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ 2 منٹ پہلے وہ ایسے سلیوز رول ڈاؤن کر کے جا رہی تھی باتھ روم سے نکل کے نماز پڑھنے، اور گئیں. تو میں 5 منٹ بعد کمرے میں گیا تو امی سٹل پڑی تھی. بچپن سے میری عادت تھی، دیکھتا تھا کہ امی کا پیٹ ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا. میرا خیال ہے ہم سب ہی دیکھتے ہیں بچوں کا. تو اس وقت مجھے لگا نہیں ہل رہا. پھر میں نے کہا نہیں ہل رہا ہے. میں جانے لگا باہر گاڑی کی چابی لے کے، تو میں پھر مڑا، میں نے کہا اتنی سٹل سی کیوں ہے؟ پھر میں واپس آیا تو میں نے کان پہ وہ لگایا تو دھک 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 کی آواز آ رہی. وہ میرا اپنا ہی دل کی دھڑکن تھی. لیکن وہ پھر میں نے ریسیسیٹیٹ کیا، لیکن امی چلی گئی. مجھے کوئی سنا، مجھے رونا آئے، میں ساتھ بیٹھ کے درود شریف پڑھنے لگ گیا. تو بڑا ہی میں نے کہا یار میں سب کو بتاؤں گا تو ان کا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ. اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے حوصلہ دیا، اور مجھے اپنی بہن کی بات یاد آتی ہے. پہلے وہ رونے لگیں تھوڑا سا، تو میں نے کہا درود شریف پڑھیں اس طرح. تو وہ نا ساتھ ہی کہتی ہیں یا اللہ ہم نے تیرے فیصلے کو قبول کر لیا، تو نے ہم سے سب سے پیاری چیز لے لی ہے، ہم تیرے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، تو نا اب ان کو ان کی بخشش کا ذریعہ کر دے. تو میں ان کی بات سے اتنا وہ انسپائر ہوا. تو مطلب یہ اللہ کے ولی ہیں میرے بہن بھائی جو ہیں نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اسرار بھائی نے 2.5 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا ہوا ہے. ہاں باقی بھی مطلب دنیا میں ہم لوگ کروڑ پتی ہو کے جانا چاہتے ہیں نا، تو ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ درود شریف میں کتنے لوگ کروڑ پتی ہو کے جاتے ہیں. تو یہ والی بات اب اس لیے میں بات کی ہے. میرا مقصد پتہ کیا ہے؟ کئی لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کی مدر کی اگر میں بات کرتی ہوں تو کچھ آپ نے کلام لکھا ہوا ہے، دعا تھی ان کی. ہاں دعا ہے کوئی، اور اس پر پھر کوئی کلام لکھا آپ نے؟ ہاں جی، وہ کوئی واقعہ بھی ہے؟ کلام تو ویسے کلام ہی لکھا تھا وہاں پہ، وہ سنا دیں. دعا تو نہیں تھا. ماں تو چیتے آنو ہٹ دینا، تیرے باجوں اے دکھ دل دا دس میں کنوں کان. ماں تو چیتے آنو ہٹ دینا، ایک باری چل خواب چے آ جا، آ کے سینے لا جا، جیڑا پامبل بڑھ دے مائے، آ کے آپ بجھا جا. تیری یاد چے اتھرو کیراں جد وی کلا باں. ماں توں چیتے آنو ہٹ دینا، ماں توں یاد آنو ہٹ دینا. اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے. اور جتنے لوگوں کی والدین زندہ ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ موقع ہے آپ کے پاس، جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں کر لیں. ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ ہوتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، پتہ پھر ہی چلتا ہے جب چلے جاتے ہیں نا ایک دفعہ. تو آج اللہ نے دیکھے ان کے نام پہ صغرا شفیع ہسپتال. میں کبھی ماں کو دیکھتا ہوں، وہ اتنی سادہ، وہ اتنی پیار کرنے والی، وہ چادر لے کے رکھنا، اور وہ صحیح ماؤں جیسی ماں، ہر قدم پہ اللہ، ہر لفظ میں اللہ. تو کلمہ سکھا کے اور کیا کیا نہیں، سیدھی وہ کہتے ہیں نا کولو کولن سدیدہ، وہ تھے ہمارے پیرنٹس. جو دل میں ہے وہ منہ پہ ہے، کر دی ہے بس. تو اسی لیے اللہ نے ان کا نام زندہ کیا. ورنہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں اس کے اوپر صغرا شفیع ہسپتال کی بجائے برار الحق اور اسرار الحق اور انوار الحق ہسپتال بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا نام زندہ کرنا تھا، اور 200-400 سال بعد تو ہمیں تو شاید بھول جائیں گے لوگ، وہ نام زندہ رہے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ آج ان کے نام پہ جو آج 60 لاکھ
مستحق مریضوں کا علاج وہاں پہ ہو چکا ہے, 60 جہاں لاکھ پہ جی جہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں تھا جی. آج سے 23 سال پہلے سے یہ کام شروع ہے. چلڈرن وینٹیلیٹرز, اس کے بعد اسٹریپٹوکائنیس, یعنی جو ہوتا ہے نا کہ اس نے نہیں بچنا والی بات, وہ اللہ نے ان کو بچانا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ ضرور بنایا ہے اسپتال, اور پھر سب لوگوں کو وسیلہ بنایا. شروع میں مجھے زمین بھی نہیں دی حکومت نے, تو مجھے تو کافی محنت شنت تھوڑی بہت کر کے, محنت کیا کرنی, اللہ نے کانسرٹ دینے ہوتے تھے, تو وہ کر کے میں زمین بھی خود ہی خریدی. ہاسپٹل شروع ہو گیا اور الحمدللہ رکاوٹ کوئی نہیں آئی. یہ ہے کہ بس ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, جتنے آتے ہیں لگ جاتے ہیں. زکوٰۃ کے تو ویسے ہی سال کے اندر لگانے ہوتے ہیں, باقی تعمیر, پھر میڈیکل کالج بھی, کینسر ہاسپٹل بھی. اسرار صاحب کیسے یہ خیال, اور کتنا مشکل ہے یہ ساری چیزوں کو سال بھر لوگوں کی خدمت کرنا, ایک تو بڑی برکت اور بڑی سعادت ہے, لیکن یہ مشکل کتنا ہے چلانا, اور خیال کیسے ہے یہ, کتنا کس حد تک اس میں کوشش کرنا پڑی ہے, کس حد تک اس میں مشکلات رہی ہیں, کیسے ڈٹے رہے ہیں کہ نہیں جی کرنا ہی کرنا ہے. بالکل خیال کی بات ایسی ہے کہ میں, ابرار اور بڑے بھائی امی کی ڈیتھ کے بعد ان کی قبر پہ جا رہے تھے, تو ابرار نے کہا کہ بھائی جان امی کے لیے کچھ کرے نا, تو میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں, کہ تو ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں صدقہ جاریہ رہے, چلی تو گئی ہیں ہم, ابھی ان کے لیے کیا کر سکتے, تو ہاسپٹل نہ کو بنائیں, کوئی ڈسپینسری بنا دیتے. اچھا, ڈسپینسری سے بھی انیشل سٹیج کے آئیڈیا چھوٹا سا ہاسپٹل بن جائے. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں, کرتے ہیں, کرنا چاہیے. پھر اس کے اوپر سے جو بیسک چیز, جو فرسٹ ٹائم یہ بات ہوئی, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میانی صاحب ہم جا رہے تھے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تینوں بھائی, تو یہ بات کی, یہ بات فرسٹ ٹائم یہ ابرار کے منہ سے نکلی. اور پھر اس کے اوپر سے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا, لوگوں نے, کسی نے ڈسکرج کیا, کسی نے انکرج کیا. پھر اس نے مجھ سے بات کی کہ بھائی جان یہ ہم کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے, اس وقت میری پوسٹنگ لاہور میں تھی, میں آرمی میں تھا اس وقت, تو جب میں نے دیکھا کہ اس کا جذبہ ہے, یہ چاہتا ہے کرنا, تو پھر آئی ٹک اوور. میں نے اس کو گائیڈ کیا, اس کو بتایا, پھر اس کو ادارہ بنایا, آرگنائزیشن ڈیولپ کی, بورڈ آف گورنر بنایا, پھر آہستہ آہستہ اسکریچ سے شروع کیا. پہلا جو اس کا آفس تھا ٹرسٹ کا, میرے بیٹمین کے آف کمرے میں وہ آفس بنایا تاکہ ایکسپینس نہ ہو. ابرار کے پیسوں سے زمین خریدی, پھر ابرار کے شو کے پیسوں کو 1-1 روپیہ اکٹھا کیا, اس کو مینج کیا. پھر ابرار کے شوز پاکستان سے باہر بھی ہوتے تھے, تو آغاز کر دیا. لیکن ایم بڑا ہائی تھا اور سوچ تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اسکریچ سے شروع کیا, اور آج الحمدللہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل, میڈیکل کالج, الائڈ کالج, ڈی پی ٹی, فارم ڈی, نرسنگ کالج, 6,500 بچہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بغیر پیسہ دیے پڑھ رہے ہیں. 6,000 ہو گیا, 6,500 بچے ہو گئے, 6,500, اور اس پہ بھی اسکالرشپ پہ بھی ہیں بہت سارے بچے. میڈیکل کالج کے بچے, میڈیکل کالج میں جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا, ڈاکٹر وہ بھی فری بن کے جاتے ہیں. 1 کروڑ سے اوپر لگتا ہے ایک بچے کے, کیونکہ یہ بہت ریئر ہے, لیکن پورے پاکستان کے اندر حافظ 1 قرآن کروڑ کی سے سیٹ اوپر رکھی ہوئی ہے, ہم نے شہید کے بچے کی سیٹ رکھی ہوئی ہے, یتیم کی سیٹ رکھی ہوئی ہے, جو آ جاتا ہے. ایک بچہ پچھلے دنوں, چلو نام نہیں لینا مناسب, لیکن بڑا ہی اچھا تھا. 5 مئی کو جو ہوا تھا, زلزلہ آیا تھا, اس میں اس کے پیرنٹس سارے چلے گئے تھے, پوری فیملی چلی گئی تھی. یتیم تھا, یتیم خانے اسلام آباد میں پلا, لیکن ابھی وہ نمبر اس کے اتنے نہیں تھے کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملتا, یہ اتنے پیسے ہوتے. یتیم تھا, ابھی الحمدللہ وہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے. مطلب پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں تو پڑھ ہی سکتا تھا, لیکن ظاہر ہے اس نے پیسے کہاں سے 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ آتا ہے. ابھی وہ ہمارے پاس کئی بچے پڑھ کے جا چکے. ٹھیک, تو یہ تو میڈیکل کالج کے. باقی جیسے میں نے بتایا دوسرے ڈپلوما کے ہیں یا بی ایس کے پروگرام میں, اس میں بھی بچے پڑھ رہے ہیں اور اسکالرشپ پڑھ رہے ہیں فری آف کاسٹ. اس میں ہم کوشش پتہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ, کوئی اگر سپوزنگلی کو بچہ پڑھانا چاہتا ہے نا, جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے کسی بچے کو, کوئی یتیم ڈونر کہتا ہے کوئی. ابھی تک تو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن اب ہم کرنے کا یہ سوچ رہے تھے. ابھی جب لنڈن گئے ہوئے تھے تو لنڈن ہمیں ایک بندے نے کہا کہ یار اگر میں بنا دوں ایک کو, تو ہم نے کہا, ادھر سے ہمیں آئیڈیا آیا کہ وہ کتنا بنتا تھا اس کا, 700 پاؤنڈ بنتا تھا, 7,000 پاؤنڈ 7,000 پاؤنڈ پر ایئر.
7,000 پاؤنڈ پر ایئر اگر وہ دیتا ہے تو ہم نے کہا کہ بچہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں, یعنی جو انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں 35,000 پاؤنڈ بنتا ہے 5 سال کا. تو اگر وہ 10 مطلب آتے ہیں ڈیزرونگ 10 یتیموں کے بچے ہیں یا وہ, تو ان میں سے وہ اپنا مرضی کا چوز کر لے کہ یار میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں, تو اس کے ساتھ پھر اس کا ڈونیشنز کے لیے بھی چونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں, ایک بہت ہی عظیم خدمت کا ایک منصوبہ ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں. ملک میں لاکھوں جو لوگ ہیں جن کو سہولت نہیں ہے, صحت کے حوالے سے دستیاب نہیں ہے بنیادی سہولیات, تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ نمبر اس وقت چل رہا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی عطیات دینا چاہتے ہیں. ابرار الحق صاحب یہاں پر موجود ہیں, سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے. سغرا شفیع اسپتال آپ نے دیکھا سنا آپ نے کہ کس انداز میں وہاں پر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو میڈیکل کی تعلیم ہے اس کے لیے بھی بہت ہی شاندار انداز میں کام ہو رہا ہے. تو یہ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں, آپ اس پر کال کریں, اپنے جو آپ عطیات دینا چاہتے ہیں, جس طریقے سے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اس ٹرسٹ کی, آپ ضرور کیجیے گا. ساحل صاحب, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس عوامی خدمت کے جذبے کو, اور جس طرح سے ایک ابرار صاحب نے واقعہ بھی سنایا شروع میں, وہ گھڑی والا, تو بچے کو گھڑی واپس کی, تھوڑی دیر پہلے کوئی بات چیت ہم وہ بھی کر رہے تھے. تو یہ دونوں چیزیں, اور دوسرا لوگ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ نیک تمنائیں بھیج رہے ہیں, جو ہمارے لائیو میسیجز آ رہے ہیں اس پر. ہم بھی آپ کے بڑے فین ہیں. تو ایک پیغام کچھ اپنے دیکھنے والوں کو بھی دے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابرار بھائی کا یہ عوامی خدمت کے منصوبے ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں وہ اصل میں منصوبہ جو تھا نا ان کا, وہ بعد میں تکمیل پایا. وہ جو پہلے گھڑی واپس ہوئی تھی نا بچپن میں, بنیاد وہاں رکھی گئی. جی ہاں, یہ اگر ماں باپ نا اپنے بچوں کو اس طریقے سے 1 یا 2 وکٹریز دے دیں, زیادہ نہیں ہوتی, بچہ باقی سارا کچھ خود کرتا ہے. ایک ماں نے ایک بڑا واقعہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا تھا اہتمام کریں. یہ اہتمام تھا کہ یہ گھڑی, سوچیں وہ کیا جملہ تھا کہ اس پہ کیا گزری ہوگی. یہ ایمپتھی کی جو ٹریننگ ہے نا, یہ آتی ہے پھر بعد میں. وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی ٹریک سے جو بھی راستہ لائف میں گزروانا تھا, اپرچونٹی جو تھی نا اس کی بنا پڑ چکی تھی. اپرچونٹی جہاں پہ بھی آنی تھی تو یہی ہونا تھا جو ہوا ہے. ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں. جی ہاں. تو اگر وہ اس وقت گھڑی واپس نہ ہوتی تو اسپتال نہ بنتا, کچھ اور بنتا, اس میں سیلفش گین ہوتے. ہاں جی, سمجھ رہے ہیں. So we I'm not saying کہ صرف اس گھڑی کا واقعہ ہوا, میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں. تو وہ سغرا شفیع اسپتال اصل میں وہ جس کی گھڑی اللہ دیکھیں کس طریقے سے انتظام کر رہے ہوتے ہیں کہ گھڑی کہاں سے کسی کی گمی اور اسپتال کہاں پہ کسی کا بنا. ایک اور میں فنی واقعہ آپ کو سناؤں. میں اپنی بہن کا پہلے سنانے لگا تھا, میں نے روک دیا. میں اور وہ جائے اسکول سے واپس آ رہے تھے پیدل, تو مجھے یاد ہے ہمیں نا اس وقت کوئی 20 پتہ نہیں کتنے روپیز کا نوٹ تھا زمین پہ پڑا ہوا ملا. تو ہم آ رہے تھے, اب گھر کی ٹریننگ دیکھیں کہ ملا تو میں نا, اچھا وہ میرے سے ایک سٹیپ آگے تھی, تو وہ آگے گزر کی کہ میں نے دیکھا پڑا ہوا ہے. تو اچھا اب میں رکنے لگا 1 سیکنڈ کے لیے, تو مجھے کہتی ہے خبردار. اچھا خبردار. تو میں نے وہیں پہ میں نے کہا یہ میری دشمن ہے. تو وہ یہ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی, آپ سوچتا ہوں تو یہ واقعی آپ نے, اور ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ بچپن میں جو 5 سال تک کی عمر ہوتی ہے نا, بچے کی برین کی بایو کیمسٹری میں جو چیز چلی جاتی ہے نا, اس کا بلیف باکس کھلا ہوتا ہے. وہ جو چیز چلی گی نا, اور 5 سال کے بعد پھر وہ تقریباً بند ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ اس کے پاس, جیسے ہم گندا گوشت نہیں کھاتے, حرام کے پیسے کھا لیتے ہیں کئی لوگ, ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس ایج میں بچے کو بتا دیں نا یہ بھی گندا گوشت ہی ہے, تو بچہ کہے گا استغفر اللہ, نہیں بالکل بھی نہیں, کیونکہ گوشت تو لوگ کھاتے ہیں, ساری دنیا کھاتی ہے اس کا گوشت, تو ہم کیوں نہیں کھاتے؟ کسی کو بتا بھی دیں تو وامٹنگ آ جاتی ہے. کیوں؟ آپ کا اندر بلیو اتنا آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اس کو کہ یہ رانگ نمبر ہے بھائی. تو اندر سے اگر آپ اس پیسے کو بھی رانگ نمبر کر کے ریجیکٹ کریں, تو وہ جو وکٹری والی بات بھائی جان نے کیا نا, کمال ہے. یہ چھوٹی چھوٹی یہ اندر سے بڑا کر دیتی ہیں آپ کو وکٹریز, کہ یہ میں جیت گیا, نہیں چاہیے مجھے آئی فون 3310 از بیٹر, میں نے پیسے واپس کر دی. سر گلگت کے لوگ کرتے ہیں یار, 5 لاکھ روپیہ مجھے ایسی کہتی ہے, واپس کر کے گیا بندہ, غریب آدمی تھا, تو کہتا ہے, اور پھر ایسے کر کے جا رہا تھا واپس کہ میں نے, یار وہ وکٹریز چاہیے. یہ تم نے موبائل میں فون واپس کیا ہمارا, تو آپ بتائیے جب ہم نفسی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اثار اور قربانی نفسی جو ہے نفسی, وہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرہ بتائی تھی کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نفسی نفسی کریں گے. ہم نے نا دنیا میں اس کو سکل سمجھ لیا, اور جب تک امی اور ابو اس کو
اپریشیٹ کریں گے نا کہ اس کی اسکل ہے اور یہ بڑا تیز بچہ ہے, تب تک پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ابھی میرے اور آپ کے ساتھ کسی بھی موقع کے اوپر ریڈی والے سے لے کے نواز شریف تک ہم کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ سب اس اسکل کے اوپر سی وی بنا چکے ہیں کہ دیکھو میں بچپن میں اپریشیٹ ہوا تھا اور اب میں کتنی تیز چھری چلا دیتا ہوں. ایکچولی میں ہم اب اتنے تیز ہو گئے کہ ہم اب ایک بندے کے جملے کے شروع میں پہچان لیتے ہیں کہ اگلے اس جملے کا اینڈ میں کہیں مجھ سے مانگنے تو نہیں لگا کچھ, یہ بالکل اس لیول پہ ہم اسکلفل ہو چکے ہیں. تو اگر دیکھیں دو ہی انسان ہیں دنیا میں, یا تو لوگوں کو دے رہا ہے سب کچھ یا پھر وہ لوگوں سے لے رہا ہے سب کچھ. تو آپ نے ڈیسیجن لینا ہے اس وقت کہ بچپن کی نا یہ جو 5 سال کا بتایا نا ابرار نے کہ بلیف باکس, وہ 7.5-8 سال تک ذرا کھینچ لیں, اس کے پیٹرن دیکھیں کہ ہاؤ سیلفش از دس بوائے اور گرل. جیسے ہی سیلفشنس کرے اسی وقت اس کو ایک کرنٹ لگے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا, اور اس کا باقاعدہ سوگ منایا جائے کہ یہ تو نہیں کیسے کرتی ہے. انسٹیڈ ہم اس کو اس کی اس کو نہیں اس پہ اپریشیٹ نہیں بھی کرتے نا, تو بیسٹ کے سینیریو میں اگنور کر دیتے ہیں. ہاں تو وہ تو اس کی جبلت اور فطرت میں فرق ہے نا. جبلت تو حیوانی ہے, وہ تو دیکھے گا کہ یہ تو بچ گیا ہوں میں ادھر. جب تک آپ بچتے رہیں گے تب تک آپ پنپتے رہیں گے, نہیں پنپتے رہیں گے پھر. تو جہاں تک آپ کو سزا مل سکتی ہے کہ یہ تو مطلب دیکھیں سیلفشنس گناہ ہے, مگر اس کا گناہ کہیں لکھا نہیں ہوا. سیلفشنس کی بنا کے اوپر میں نے چوری کر لی, جو بھی کر دیا, غبن کر لیا کسی کا, وہ گناہ لکھا ہوا ہے. ماں باپ کو یہ ذمہ تھا کہ جو گناہ نہیں نہ لکھے ہوئے وہ اس پہ سزائیں دو, اس پہ روک لیں, اور قاضی کو ذمہ تھا جو لکھے ہوئے اس پہ سزائیں دو. تو ہم وہ والے گناہ پہچانتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, کامن سینس کی بات ہے. سیلفشنس کا دنیا کا بیسٹ فرینڈ بھی میرا ہونا سارے سرکل میں, مگر وہ سیلفش ہو تو میں کتراؤں گا اس سے کہ یار تو سب کچھ ہے مگر تیری یہ چیز ریپلسو ہے. تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ, اور انسان نا پیدائشی سیلفش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی جانور بھی پری میچور برتھ نہیں لیتا, انسان پری میچور برتھ لیتا ہے. کوئی بھی جانور پیدا ہوتا ہے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں جاتا ہے اور وہ 2 سال لیتا ہے پیروں پہ کھڑا ہونے میں. سو یہ کیوں تھا تاکہ ماں جو ہے نا وہ سیلف لیس رہے, سب کچھ کرے. بچہ جو ہے وہ پری میچور پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہی سیلفش ہے. کبھی زندگی میں نہیں وہ سوچتا کہ یار بیچاری سارا دن تھک کے مجھے سوئی ہے, جیسی بھوک لگتی ہے تھپڑ مار کے اٹھاتا ہے ماں کو. ٹھیک ہے, بچے کی جبلت اللہ تعالیٰ نے اس کی سروائیول کے لیے سیلفشنس میں ڈالی ہوئی تھی. ماں باپ کہاں ہوتا ہے اس کی سیلفشنس نکالنا, بیکاز ہی از بورن سیلفش, ہی ہیز ٹو بی سیلفش, ورنہ وہ مار جائے گا. اس کو آہستہ آہستہ سیلف لیس کرتے رہنا 8-7 سال کے اندر یہ ماں کا کام ہوتا ہے. کال اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ السلام علیکم, لائیو کالر ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. لائیو کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ابھی دوبارہ کال کیجیے گا. اس وقت ابرار الحق صاحب, اسٹار صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سہارا فار لائف ٹرسٹ کے لیے جو بھی کیمپین ہم جو حصہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اس کے لیے, اور جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں یقینی طور پر جو آپ نے دینا ہے واپس آپ کے پاس آنا ہے. ابرار صاحب, مجھے ابھی بھائی کی بات سے یاد ہے, انہوں نے ہمارے ایک استاد تھے اللہ کو غریق کے رحمت کر, پروفیسر ملک حسین وبشر صاحب, بڑے فیمس سائیکیٹرسٹ بھی تھے اور صوفی بھی میں ان کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہوتے تھے میری ساری گائز ہاسپٹل کی ٹریننگ ایک طرف اور ایک صوفی کی جو بات ہے نا وہ ایک طرف. وہ جو انہوں نے بات کی نا, انہوں نے نا کچھ الفاظ کے اندر اس کو سمویا کہ گریڈیمیا ایک بیماری ہے. انہوں نے کچھ ایسی بیماریوں کے نام رکھ دیے کہ جو عموماً کال آ گئی, اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں عبداللہ بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی میری ایک فرمائش ہے, اگر ابرار بھائی پوری کر دے تو. جی ضرور. جی فرمائی بھائی, آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے, آپ کو سن رہے ہیں ابرار صاحب. اگر وہ پوری کر دیں, وہ جو ناز پڑھتے ہیں نا روک لیتی ہے آپ کی نسبت, میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں ان سے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بالکل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی عبداللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. گجرات سے آپ نے کال کی, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں. بے شک. میں سنا دیتا ہوں, ایک بات کمپلیٹ کر. جی جی بالکل. گریڈیمیا پہ انہوں نے کہا کہ یہ بیماری ہے اور یہ جب بڑھتی ہے تو گریڈوسس بن جاتا ہے اور بھی بڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح جیلیسیمیا ایک بہت بڑی بیماری ہے.
تو اب ان بیماریوں کے بارے میں کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے معاشرے میں. سو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں تک پہنچانی ہے, ان کو رجسٹر کرانا ہے ایز اے کہ یہ بیماری ہے اور اس سے بچنا ہے. اور پھر خیر پریجوڈوسز بھی وہ کہتے ہیں اور بھی, لیکن یہ معاشرے کو کھوکھلا کرنے والی ایک بہت بڑی بیماری ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا, ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینے چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. اللہ سب کو لے کر جائے بار بار, اور جن کی خواہش ہے اس رمضان المبارک میں بشمول ہمارے. آمین سب آمین. اچھا ویسا یہ جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, اور کس حد تک آپ کے خیال میں کام اور کہاں کہاں کرنا چاہتے ہیں, اہداف اس کی ہم کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم نے سوچا تو بہت تھا اور ارادے بھی بڑے ہیں, بہت ساری مشکلات آئیں بیچ میں, جس سے جو ڈیزائرڈ رزلٹ تھے وہ لوگ روکتے بھی ہیں نیکی کا نیک کام کرنے سے. وہ نیکی نہیں ہے جس میں رکاوٹ نہ آئے. قول حضرت علی کا, روکتے ہیں بہت روکا ہمیں, لیکن نیتیں صاف تھیں, ایفرٹ کرتے رہے, اللہ نے کرم کیا, بہت سارا روکا گیا, لیکن اس کے باوجود ہم جہاں تک پہنچے ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اگر نہ روکا جاتا تو جو ہم چاہتے تھے وہ اس طرح کے کئی ہاسپٹل اور کئی میڈیکل کالج بنا چکے ہوتے, لیکن ابھی بھی الحمدللہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تعالی العزیز. دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارا کام کرنے والا ہے, غربت انتہا کو ہے, صحت کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, حکومتیں اس طرف توجہ نہیں دیتی. ہم سوری ٹو سے ہم پیدا کر رہے ہیں ایسے بچے جو فیوچر میں میٹرک ایف اے بی اے کر کے چوریاں چکاریاں اور ڈاکے مارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں قوم کو. یوتھ آپ کے پاس 60% سے زیادہ ہے, اس کے لیے کیا ہے, لیپ ٹاپ, یہ حل ہے. اس کو کیا دینا ہے, رشوت کے پیسے, کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. ان کو ٹرینڈ کریں, ٹیکنیکل ٹریننگ دیں, پوری دنیا کے اندر ریکوائرمنٹ ایویلیویٹ کریں نا, کہاں پہ پوری دنیا میں کیا چیز چاہیے. 30 لاکھ نرسز سالانہ چاہیے امریکہ کے اندر, 30 لاکھ نرسز ایوری ایئر چاہیے. انڈیا پروڈیوس کر کے دے رہا ہے. کیرالا اسٹیٹ کی جتنی بھی نرسز ہیں, آپ دبئی چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, آپ کو ملیں گی. پاکستان میں آپ نرسز کالج کھولیں, روک دیا جائے گا. نرسنگ کونسل روک دے گی, یونیورسٹیاں روک دے گی, نہیں, بیوروکریٹک رویے, ٹھیک ہے. پرائیویٹ بھی نہیں کرنے دیتے, گورنمنٹ کرنے کے لیے خود نہیں کر سکتی, پرائیویٹ لوگوں کو بھی نہیں کرنے دیتے. چیف صاحب اگر سن رہے ہیں نا, یہ بات ان تک بھی ویسے پہنچ جانی چاہیے. ہم نے ان کو لکھ کے بھجوایا تھا یہاں کے آفیسز کے ذریعے کہ کوئی کر لے, کیونکہ
دیکھیں ہمیں پاکستان کو نا زر مبادلہ بھی چاہیے اور فوری طور پہ چاہیے. ایک ہوتا ہے آپ انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ لگتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں سے پیسہ آتا ہے, پاکستان کے لیے فائدہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ نے سلائڈ پالیسی کو چینج کرنا ہے, پالیسی لیول چینج ہونا ہے آپ مشاورت کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ کو پیسہ آ جانا ہے. اچھا اب آپ گلوبل پرسپیکٹیو دیکھ لیں, یہ اس چیز کو ادھر رکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی ایسا تو نہیں کرنے لگے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, نہیں. کیا کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ آذربائیجان میں میڈیکل کالجز کھلے ہوئے ہیں, انڈیا میں کھلے ہوئے ہیں, لوگوں نے یہاں ایڈمیشن نہیں ملتا کیونکہ ادھر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا نہیں جی ہم نے امریکہ کے لیول کی تعلیم دینی ہے, اس کے کلاس کے اندر 20 بچے ہوں گے, 30 نہیں ہو سکتے. اچھا پھر آذربائیجان میں 40 بچوں کی اجازت ہے, ہمارے بچے وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور ہم ان کی ڈگری ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یعنی وہی پھر 40 کی کلاس کا پڑھا ہوا بچے کی ڈگری یا تو ہم ایکسیپٹ نہ کریں, وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ دوگلی پالیسی ہو گئی. اور اگر ہم 20 کی بجائے 40 کی اجازت دے دیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی نرسنگ, کتنے میڈیکل کالج کے بچے آپ ایکسٹرا لے سکتے ہیں باہر سے کہ آپ آئیں پاکستان میں پڑھیں اور ڈالرز میں پے کریں. $1 بلین کا فرق پڑتا ہے سالانہ اس ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کے ایک معاملے کا. $1 بلین ہمیں چاہیے, $1 چاہیے. کیا ہے پالیسی کی چینج ہے. اسی طرح آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں صرف پالیسیز کی چینج کرتے رہے. میں نے ان کو لکھا تھا چیف صاحب کو کہ وہ اگر ان کو نہیں دوسرے چیف صاحب ہاں, اور یہ دیکھیں ممکن ہے نا یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں, اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. ہم کال لے لیں. ایک لائیو کالر ہے. جی 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سر ساحل سے نا ایک سوال ہے. جی جی سر نا کہتے ہیں کہ آپ نے نا بچوں کی تربیت سے پہلے نا بیگم کی تربیت کرنی ہے, تو اس تربیت کے لیے کون کون سے سٹیپس ہیں, کائنڈلی یہ پورا کا پورا ایک روڈ میپ سر بتا دے تو بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. ہمارے پروگرام دیکھیں بات آسان سی بکلیٹ دے دیں ان کو. آسان سی بات بتاتا ہوں. ہم تب تک فرعون ہیں جب تک ہم اپنی موت کو اپنے ہی فائنینشیل, اکنامک, معاشرتی پلان کا حصہ نہیں بناتے. ہمیں سے کوئی بھی جب بھی صحت میں ہوتا ہے اپنی موت بھول جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی مرنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو اپنے بھائیوں اور ان رشتہ داروں کے سپرد کر کے جانا اسلام نہیں ہے. اپنی بیوی کو اتنا ہی ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو اس طریقے سے دیکھے جس طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یا وہ ایٹ لیسٹ اس کی پرسنٹیج تو وہ کر سکے. زکوٰۃوں پہ اور مدد کے اوپر پالنا اسلام کی, مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے. تو اٹس اے نیڈ, یہ ضرورت ہے آپ کی. یہ کوئی لگژری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ڈیولپ کریں. اپنی بیٹی سے پہلے اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی امانت داری ہے. آپ کی بیٹی سے آپ سنسیئر نہیں ہے, اس کی ماں کو ڈیولپ نہیں کر رہے آپ. تو اصلی مرد اپنی بیوی سے مقابلے نہیں کرتا کبھی بھی. اس کو دنیا میں بڑے بڑے چیز سے مقابلے کرنے جیسے میں نے اصلی مرد کے اور مقابلے ہیں, یہ بیویوں سے مقابلے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہوں. نعوذ باللہ, اگر آپ اپنی بیوی سے زیادہ ڈیولپ ہیں تو یہ شرمندگی کا مقام ہے. ڈیولپ ہر مور دین یو آر ڈیولپڈ. فائدہ کیا آپ کے پاس اتنے مرد ہونے کے. آپ کر بھی سکتے ہیں, مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کی ایک تربیت ہو چکی ہے ایک بڑے لیول. تربیت تو چلیں, میں تو تربیت بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تربیت کے کچھ ایسے عناصر ہیں جو پکے ہو جاتے ہیں, مگر یہ والا عنصر تو ہم پکا کریں نا کہ یہ دیکھیں میں اپنے سے شروع کروں گا نا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گا کہ میری جو ہے نا کسی بھی لیول پہ بیوی میرے سب مقابلہ کر رہی ہے. نعوذ باللہ, یہ تو بہت بڑی ہار. اپنے آپ کے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہیں. جی ہاں, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیوی جو ہے نا اب چینج نہیں ہو سکتی تو پھر تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. کہ یار آگے نے شادی کی ہے تو کسی ایک کوالیفیکیشن پہ کی ہے شادی, تو اس کی وہ تو بیس سیٹ ہے. اس کے بعد دیر از نو وے کہ جیسے ہی ہم طالب علمی کا مسند چھوڑتے ہیں تو ہم جہالت کے مسند پہ بیٹھتے ہیں. یہ تو بیسک اصول ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کمپلیٹ ہو گئے. تو آپ نے تو ہمیشہ اس کو بھی طالب علم رکھنا ہے, اپنے آپ کو بھی طالب علم رکھنا ہے. تو میں بابا کیمرے کو دیکھ رہا ہوں کوئی نہیں بالکل ٹھیک ہے. ہاں مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں آپ آڈینس کے ساتھ ریلیٹ کریں, یہ بات بہت ضروری ہے. کوسچن سنا تو مجھے آگے کیمرے سے آپ کو دیکھ کے بات کرنے کی بجائے. تو ینگ مدرز جتنی بھی ہیں نا وہ تو بہت ہی ونربل ہیں.
بہت ہی ونریبل ہیں. کیونکہ میں یہ نوٹس کر رہا ہوں میرے پاس سیمپل بڑا ہوتا جا رہا ہے, وہ والی غلطیاں کر رہی ہیں کہ جو کبھی بھی نہ وہ کرتی ہیں اگر وہ آپ ان کا بچہ خود اپنا بچہ نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے, وہ نیوٹرل رہتی تو وہ اموشنالٹی میں اس لیول کی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو پھر غلط مطلب ڈائریکشن اور جہت میں ڈال دیتی ہیں, یا پھر کم کرتی ہیں جتنی کرنی چاہیے تھی, یا اوور تھنک اوور پیرنٹ کر کے کچھ ایسی ایگزیجریٹڈ انفلیٹڈ پیرنٹنگ کر رہے ہیں. بہرحال ایک لمبے الفاظ میں چھوڑ دیں. بھائی کا سوال بڑا جنون ہے اور بہت سمپل سا آنسر یہ ہے, اس لیے میں کہتا تھا لمبا ٹائم لگے گا, کہ بیوی کے 10 سال کے بگر پرابلمس کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں. ایک بچی یہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوئی یہاں پہ ہماری, ٹھیک ہے, 10 سال بعد ایک ماں جس کے بچے ہیں ابھی 10 سال بعد وہ ان کی ماں نہیں رہنی, یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا پاکستانی خاتون کو. ماں تب تک ماں ہوتی ہے جب تک بچوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ماں کے درجے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں اس کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں. 15-16 سال کا لڑکا اپنی ماں کا رکھوالا ہوتا ہے, ماں کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے اسلام میں. ماں اس کی کیئر ٹیکر تب تک ہوتی ہے جب اس کو اس کی فزیکل نرسنگ کی نیڈ ہے. اب جیسے ہی بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس کے بعد عورت جو کہ ماں ہوتی ہے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیتی ہے. اب وہ کچھ کسی کام کی نہیں رہی, تو اب وہ زبردستی اپنی امی بنتی رہتی ہے اپنے لڑکے کی. اس لیے 30-30 سال کے گبرو جوان کاکے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ماں ابھی تک ان کی مدرہڈ سے باہر نہیں نکل سکے. کیوں, وہ کیا کرے بیچاری, کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہے نہیں. اب وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر ٹو دیٹ بوائے رہتی ہے زبردستی, اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہے, بڑے بڑے جوانوں کے جوتے پالش ہو رہے ہیں, کپڑے استری ہو رہے ہیں, اور انہی کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے. ان جوانوں کو عذاب میں ڈال رہی ہیں آپ ان کی نوکرانیاں نہیں ہیں, آپ کا کام ان کی نرسنگ تھا. اب چونکہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ بھائی تیری بھی ڈیولپمنٹ تھی, تو نے بھی کوئی کام کرنا تھا دنیا میں, وہ پھر ساری عمر امی رہتی. اور وہ امی کے پیڈسٹل پہ جیسے ہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ میرا کام نہیں ہے اپنی ماں کو ڈیولپ کرنا, یہ میرے باپ کا کام ہے اپنی بیوی کو ڈیولپ کرنا. اس لیے میں بھائی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو 15 سال بعد بھی تو آپ کی بیوی رہے گی, وہ she needs to be a role model especially for your daughters. اپنی بیٹیاں, آپ کی بیٹیاں سب کانشیسلی آپ کی بیوی بن جائیں گی, اور جو سب کانشیسلی اور کانشیسلی آپ نے ڈیولپمنٹ کر لی, آپ کی بیٹیاں نہیں آپ کی پوتیوں اور نواسیوں میں بھی نظر آئے گا آپ کو کہ یار اتنا بڑا فیکٹ تھا. میں نے سمپل ایک اپروول دیا تھا کہ ہاں یہ والی ڈگری کر لو, یا یہ والی کتابیں ضرور پڑھنی اس سال, ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے, یا پھر کوئی پروجیکٹ دو بچوں کو چیک کرو تم کتنے % اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکے ہو. کوڈ بی اینی ڈیولپمنٹ, کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹس ہیں اب تو. سو میں نے ابھی 100 ایکٹیویٹیز نکالی ہیں کیریکٹر بلڈنگ کی نا, جو ان میں سے 100 میں سے کوئی 80 ایکٹیویٹی تھی جو اماں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. And I'm talking about over 10-year-olds, مطلب under 19 اور over 10. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بھی آپ کا بھی جواب لیں گے اس حوالے سے, لیکن ابھی ہم اچھا جی کال ہمارے ساتھ ہے جی اس وقت. کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ابرار صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے, کوئی لائیو کالر آپ دوبارہ فون کریں جی. ابرار صاحب یہاں پر موجود ہیں, اسرار صاحب بھی موجود ہیں, اور آپ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم چونکہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں سہارا فار لائف جو ٹرسٹ ہے اپنا ابرار صاحب کا, اور جس کے ذریعے سے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سہولت مل رہی ہے, زندگیاں بدل رہی ہیں بنیادی طور پر لوگوں کی تعلیم کے ذریعے سے. تو آپ اپنا کوئی بات اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں, عطیہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ضرور کریں. مفتی صاحب میرا خیال 1.5 منٹ رہ گیا افطار میں, اگر دعا فرمائیں اور کوئی ایک حدیث افطار کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر سے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ابرار بھائی نے جو کہا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے اسپتال بنایا, مجھے وہ حدیث بار بار یاد آ رہی تھی کہ یہ سیم واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں, حضور میری ماں کا اچانک وصال ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ کوئی صدقہ کرتی, تو حضور میں کون سا صدقہ کروں جو افضل ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب کے اندر پانی کی ضرورت تھی. تو اب ہمارے لوگ اس سے سبق حاصل کر کے ہر جگہ پر ہی تقریباً نلکے لگوا دیتے ہیں, کولر لگوا دیتے ہیں, پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. حدیث کا منشا کیا تھا کہ جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہو اسی کا صدقہ کرنا وہ زیادہ افضل ہے. تو چونکہ عرب کے اندر پانی کی قلت تھی,
تو آپ نے جو ماشاء قاری صاحب کتھا کلامی کے معذرت چاہتا ہوں، یہی سے شروع کریں گے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر، میں حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ارحم صاحب فرمائیے. سر ڈونیشن کرنا چاہ رہا تھا ابرار صاحب کے لیے. جی بسم اللہ. جی 2 لاکھ روپے کا میں ڈونیشن دوں گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ابرار صاحب کو، اسرار صاحب کو میری طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ ارحم صاحب آپ کا، اور آپ شریک ہوئے ٹرانسمیشن میں، آپ نے اپنا حصہ ڈالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. جی کا مفتی صاحب. جی تو مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل وقت ہو گیا ہے. اچھا دعا کے لیے چلیے جی دعا کر لیتے ہیں. آج پہلی افطاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاساتذتنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاحبابنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے روزہ رکھا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما. اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہم سب پہ جاری و ساری فرما. قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اس پروگرام کو جنہوں نے مینیج کیا، جس طرح بھی اس پروگرام کا حصہ بنے، الہی اپنی شان کے مطابق انہیں ثواب عطا فرما. مولا کریم کرم فرما دے، رحم فرما دے. ہم اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں، تو اپنے فضل سے بن مانگا عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم انی لک صمت و بک آمنت. پہلی افطاری مبارک ہو. جی مبارک آپ سب کو پہلی افطاری. حاصل صاحب سما اسپیشل پروگرام رمضان رمضان کا سما میں پہلی افطاری. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اور ہماری یہ سعادت مندی کے ابرار بھائی. جی اٹس این آنر. ہماری سعادت مندی کے اتنے بڑے ہمارے ساتھ ساحل ندیم صاحب موجود ہیں، ابرار الحق، اسرار. جی میرا خیال ہے کہ اگر افطاری کرنی ہے نا اس کے لیے وقفہ لینا ضروری ہے. یہ تو ضروری ہے. جیسے سغرا شفیع اسپتال کو چلانے کے لیے سارے پاکستانیوں نے دنیا بھر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ضروری ہے، اسی لیے افطاری کرنے کے لیے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دیے گئے آن لائن اکاؤنٹ کے اوپر آپ اپنی ڈونیشن رمضان کا سما میں حافظ محمد عمران ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں افطار ہو چکی ہے پہلی، اور یہ پہلی افطار ہے جو کہ ہمارے ساتھ آج افطار کی ہے پاکستان کی معروف سماجی، سیاسی اور شوبز سے بھی، گلوکاری سے بھی ان کا بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہے. تو ایک حرفن مولا ہیں ابرار الحق صاحب، تو ان کے بھائی اسرار صاحب بھی، میرے صاحب بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہماری بھی آج افطاری اچھی خاصی ہوگی ہے بشرا. جی الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت کرم ہے. سر ابرار الحق صاحب مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ آپ کی مدر کہتی تھی، آپ کی والدہ کہتی تھی کہ آپ کو عرشوں کے بھاگ لگیں گے، اور اس سے منسلک ایک آپ نے رنگ رنگ بھی لکھی ہے، تو ذرا وہ پلیز سنا دیں. وہ والدہ نے جو کہا تھا نا، وہ میں نے ماں والے گانے میں تھوڑا سا، جی جی اس میں میں نے اس مائک میں سنانا، جی جی اس میں نے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ، تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ، یہ رنگ رنگ
مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بلا دیا تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے. اور پھر آخری اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا. شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں. کم سے کم مجھ کو لوٹا دے، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ. ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور ہمت دے. شاہ بھائی، یہ اب اتنا کچھ کر رہے ہیں آپ، بیٹھے خالی جب بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے ذہن میں خیال آتا ہے کہ والدہ کچھ کر دیا تیرے لیے؟ جی بالکل. جو لوگوں کو وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر جانیں بچ رہی ہوتی ہیں، فیسلٹی مل رہی ہوتی ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ والدہ کے لیے، والدین کی صالح ثواب کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے، کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں. لیکن ٹائم تو کوئی پتہ نہیں کس کو کب چلے جانے، لیکن ایک چیز جو رہنی ہے وہ اللہ کا نام کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس بات کا. تو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے، جو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے گا. تو اس اجر کے سہارے جو ہے پھر انسان کو جو کام کرنے کی ٹینشنیں، تکلیفیں، پریشانیاں، پرابلم ہوتی ہیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں. ہم یہ سوچتا ہوں میں کہ یا اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اس نے ہماری فیملی سے یہ کام لے لیا. کسی سے بھی لے سکتا تھا، کسی سے بھی لے سکتا، اللہ نے منتخب کیا، ہم سے لے لیا. ہم اس بات کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے. اتنا بڑا شکر وہی نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا. کیا ابرار صاحب، یہ کچھ برس پیچھے چلے جاتے ہیں، کلین شیو ابرار الحق ہوا کرتے تھے، بالکل چشمے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پھر مونچھ مبارک آئی، پھر داڑھی مبارک آئی. اس کا بھی سننا ہے کوئی ایک خاص پس منظر ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بس ہم پہنچ جاتے ہیں. ہاں، وہ ایک میں نے پھر اس حوالے سے کچھ لکھا تھا، اسی میں سناؤں؟ ہاں جی سنا دیں ذرا. جی جی. میں گنہگار سا آدمی ہے، تو میں نے ایک پتہ نہیں اس کو نعت شریف کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، تو میں وہ کلام سناتا ہوں. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے کہ جی آنے والے دور کا ہے بہت ہی گناہ گار،
ہند سے یہ ہے حضور، ہے مگر سیاہ کا، مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خامخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے، وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی، دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کی، وہ دھڑکنے عجیب تھیں مسجد رسول کی، وہ دھڑکنے عجیب تھیں، وہ کب کبھی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، سراپا ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان، دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، اچھا اس سے پہلے یہ نہیں تھی، یہ بعد میں دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، سبحان اللہ۔ مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام، دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور، کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھیر لے حضور چہرہ کمر، جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے ہمت ہی نہیں جانے کی، اب دعا کریں اللہ ایسا معاملہ فرمائے، خواب میں ہی ایسا معاملہ ہو کہ آگے کا واقعہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے، آپ ایسی کیفیت سے گزریں اور اللہ آپ کو دوبارہ۔ یہ سبق ہے ہر اس نوجوان کے لیے کہ جو اپنے چہرے کو کسی اور طرح پہ بنانے والا ہے، جو اپنی داڑھی کا سٹائل بنانے والا ہے، جو سنت رسول کو پامال کرنے والا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ جب آج یہ آپ نے جو تصور پیش کیا، یہ تو ایک تصور ہے، ایک حقیقی بارگاہ لگنے والی ہے کہ جہاں پر ہم سب کو حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہم کس طرح کا چہرہ لے کر جانے والے ہیں، کس طرح کا لباس لے کر جانے والے ہیں، کس طرح کے اعمال لے کر جانے والے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کی گفتگو واقعی ایک دلوں کو جھنجھوڑنے والی تھی اگر کوئی سمجھے تو، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اس سے آگے کا سفر جو ہے وہ بھی ہو انشاءاللہ۔ ہم سب رمضان مبارک کرے اللہ، آپ رمضان مبارک کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جی، اور برکتوں والا، فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ میاں۔ دیکھیں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اسی وجہ سے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھتا ہوں نا، تو وہ ہر اس بندے کے لیے کہ جو ظاہری خطا کار ہے اور جو ظاہری نیکوکار ہے، اور جو حقیقی خطا کار ہے، حقیقی نیکوکار ہے، ان تمام کے لیے نیکوکار ہے، ان تمام کے لیے وہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی خطاؤں پر مبنی اس سے اعمال ہوتے رہتے ہیں، آخر میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے،
آخر میں کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے کہ پچھلے تمام اعمال اکارت چلے جاتے ہیں. یہ حدیث ہمیں تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ جو خطا کار ہے وہ بھی مایوس نہ ہو اور جو نیکوکار ہے وہ بھی تکبر میں نہ آئے کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے. خاتمہ ہوگا تو پتہ چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اس لیے خاتمہ کی اچھا ہونے کی دعا مانگی جاتی ہے. خاتمہ بالایمان. اللہ تعالیٰ میں یہ دل سے دعا کرتا ہوں اور سب ناظرین کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ دل سے دعا کریں کہ اس سے اگلا جو سفر ہے نا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب کرے. بارگاہ میں جب پیش ہوں تو پھر ایسے پیش ہوں کہ مقبول ہو. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک تصور تھا اور ایک حقیقی بارگاہ لگنے والی ہے. حقیقی بارگاہ اس میں بھی پیش ہونا ہے. اللہ اور اس کے لیے ہمیں تیاری اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. مفتی صاحب ابرار صاحب کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, انہوں نے سہارا فاؤنڈیشن جو بنائی ہوئی ہے خدمت خلق کر رہے ہیں, تو آخرت میں تو انہی کا زیادہ حصہ ہوگا جو خدمت خلق کریں گے. انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری ابھی سے شروع ہمارے دنیا مزرعۃ الاخرت, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو آپ کا پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ابرار صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت ساری میر صاحب آپ کا بھی, آپ بھی تشریف لائے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, بہت ساری خواہشات ہیں آپ کے لیے کہ آپ یقینی طور پر بہت کچھ آپ بیان کر چکے ہیں اور بہت کچھ آپ کے دل میں اور دماغ میں ہے جو آپ اس ملک کے لیے, اس ملک کے نوجوانوں کے لیے, اس ملک کے بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سارے سفر میں آپ کے لیے بے پناہ آسانیاں پیدا فرمائے, بے پناہ سہولتیں پیدا فرمائے, اور پاکستان کے ہر شہری کو آپ کا بازو بنائے, آپ کا ہاتھ بنائے, آپ کی آنکھیں بنائے, آپ کا کان بنائے, اور آپ اس سفر کو اچھے طریقے سے اس کی منزل مقصود تک پہنچائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جن لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور بشرا ابرار صاحب آئے ہیں, تو اگر کسی نے سہارا کو ڈونیٹ کرنا ہے تو جی آج ہمارے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور افطاری کی پہلی افطاری ہم نے سب نے اکٹھے کی ہے ماشاءاللہ رمضان کا سما میں. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ نے لائیو بات چیت بھی کی, سوالات بھی کیے ابرار الحق سے بھی, مفتی صاحب سے بھی, اور بھی جو ہمارے خصوصی مہمان موجود ہیں. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آن لائن اکاؤنٹ نمبر, ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی نظر آ رہے ہوں گے. آپ ان سے باقاعدہ ڈائریکٹ کیوریز بھی, یہ لوگ آپ کی کیوریز بھی ہینڈل کریں گے. لیکن آن لائن اکاؤنٹ نمبر اور اسکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے, جی اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اس سے آپ آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں. یو کین اسپریڈ دا ورڈ. اور اس نمبر پر آپ کالز کریں, آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے صدقات, زکوٰۃ اور ڈونیشنز, جنرل ڈونیشنز بھی آپ دے سکتے ہیں, اسپانسر کر سکتے ہیں. ان کے پاس کیٹیگریز ہیں سہارا ٹرسٹ میں. اور پلیز حصہ بنیے پاکستان کی بہتری کا, حصہ بنیے پاکستان میں صحت کا, حصہ بنیے پاکستان میں تعلیم کا, حصہ بنیے پاکستان میں خود مختاری کا, حصہ بنیے ایک روشن پاکستان کا. یہ مت سمجھیں کہ آپ کی ڈونیشن آپ کا عطیہ چھوٹا ہے, آپ تعداد میں یا مقدار میں کم ہے. ہر وہ جگہ, ہر وہ چیز آپ جتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں, اور یہی آپ کے کام آئے گا. انہی الفاظ کے ساتھ, یہ بشرا نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے, میں نے بھی بہت اچھے پہنے ہوئے, مجھے ہارون نے کیے ہوئے, اور آپ کو جی میں نے پہنا ہوا ہے نورنگی سارا احمد کا, اور یہ میرا واقعی بہت اچھا آرٹیکل ہے. بہت اچھا, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تو اسی کے ساتھ اچھے لگ رہنا چاہیے, آپ بھی اچھے لگیں. مجھے اور بشرا کو اجازت دیں, ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیں اور سحری کی افطاریں کریں, سحری کی تیاری کریں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. تو آپ ماشاءاللہ